जाफर एक्सप्रेस से ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 104 लोगों को रिहा करवा लिया गया है, जिसके अंदर ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। और बुलान के अंदर ठीक ठाक किस्म की जंग चल रही है। वहाँ पे ड्रोन्स हैं इस वक्त, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स हैं और ग्राउंड ट्रूप्स भी हैं। वहाँ सूरत-ए-हाल क्या है और इसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस के अंदर दहशतगर्द कितने हैं और वो किस किस्म के असलहे से लैस हैं और वहाँ पे हो क्या रहा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, वफाकी गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे किस किस्म की मोबिलाइजेशन है, पूरी तफसील के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि BLA की तरफ से मुतालबात क्या किए जा रहे हैं और वो मज़ीद जो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है वो क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं और अल्टीमेटली इस ऑपरेशन का बनेगा क्या। ये सारी चीज़ें आपको इसी व्लॉग में बताई जाएंगी। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखिएगा कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत ही तकलीफ दे दिन है आज का। जाफर एक्सप्रेस जो कि चलती है कोयटा से पेशावर के लिए, उसे हाईजैक कर लिया गया है या उसे यरगमाल बना लिया गया है और इस वक्त हमारे बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पे यरगमाल हैं। ऑपरेशन ऑन गोइंग है, फ़ौज हमारी बहुत बहादुरी से वहाँ लड़ रही है, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा खबरें बाहर आ नहीं रही। कुछ अंदर से खबरें हमने निकाली हैं, वो आपके गोश गुजार करते जाएंगे। ये बोलान का इलाका है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है। टनल्स बहुत ज़्यादा हैं उस इलाके के अंदर और अभी तक जो इतलात हैं कि 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इससे ज़्यादा डिटेल क्या है वो आपको इनसाइड स्टोरी में बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखो, ये जो वाक़या हुआ है ज़ाहिर है इंतहाई अफसोसनाक है और एम्बेरसमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के अंदर एम्बेरसमेंट है कि अगर हम अपनी ट्रेनों को सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल हमारी सिक्योरिटी के ऊपर उठ जाएंगे। इस ट्रेन के अंदर सिर्फ सिविलियन नहीं थे, इसके अंदर सोल्जर भी थे, पाकिस्तानी फ़ौज के लोग भी थे। और ये वो लोग हैं जो अमूमन छुट्टियों पे, रमज़ान की छुट्टियों में, ईद के करीब जाके या दरमियान में रमज़ान में छुट्टी पे जाते हैं, क्योंकि एक रोटेशन की ड्यूटी होती है। पूरे पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से ट्रूप्स जो हैं वो ज़ाहिर बलूचिस्तान में जाते हैं और बलूचिस्तान के लोग, वहाँ के ट्रूप्स जो हैं इस साइड पे आते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 80 अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 180 जवान हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आधे हैं, यानी 400 अगर टोटल वहाँ पे मुसाफिर हैं तो 200 पाकिस्तानी फ़ौज के लोग हैं और 200 जो हैं सिविलियन हैं। और ये जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं ये वहाँ पे ड्यूटी पे थे और वहाँ से वापस जा रहे थे और इनके पास कोई वेपन नहीं है, क्योंकि जब छुट्टी पे जा रहा है बंदा तो वो एक आम कपड़ों में होता है और उसके पास कोई वेपन या इस टाइप की कोई बंदोबस्त नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और उनको अब दो आगे इंफॉर्मेशन जो अब तक निकली हैं, एक तो BLA का जो अपनी तरफ से प्रेस रिलीज मुसलसल जारी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमने 180 के करीब जो पाकिस्तानी फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, उनको हमने गिरफ़्तार कर लिया और वो हमारे पास यरगमाली हैं। अब ये खुद वो क्लेम कर रहे हैं, ये वो हैं जो ट्रेन में थे, जो ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन के अंदर की बात है वो, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तानी फ़ौजी हैं वो अपने घरों को जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहना है BLA का कि जी हमने उनको यरगमाल बनाया हुआ है। फिर 104 लोग जो अब तक, जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक रिहा किया गया, ये रिहा करवाए गए और ये मुसाफिर हैं, जिनमें से 58 मर्द हैं और 31 औरतें और 15 बच्चे हैं और ये 104 लोग हैं। और इसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं उनमें से 16 को मार दिया गया और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से उनको हिट किया गया। ये फिगर 17 जख्मी हैं, ये अपडेट होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त ट्रेन के अंदर जो लोग सवार थे उसमें 17 जख्मी भी हैं जिनको अस्पतालों में भिजवा दिया गया। ये जो 104 जिन लोगों को रिहा करवाया गया ये सिब्बी पहुंच गए और वहाँ पे इनका इस्तकबाल किया गया प्रॉपर और इनको इनके घरों में रवाना किया जा रहा है। और अब बाकी जो स्टेट है, ज़ाहिर स्टेट की मशीनरी एक्टिव है और इन सब लोगों को 104 लोगों को घरों में भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे जो 104 लोग हैं उसके बारे में भी दो मुतजाद आ रहा है। एक राय है वो BLA की तरफ से, उनका ये कहना है कि ये 104 लोग हमने रिहा किए हैं और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है, इनके साथ ताल्लुक सिंध या पंजाब के साथ नहीं है। और जो लोग सिंधी और पंजाबी हैं वो सब इस वक्त भी ट्रेन के अंदर है। तो वो इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि वहाँ पे शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जिनके पास बलूचिस्तान के शनाख्ती कार्ड है उन सबको रिहा किया जा रहा है।
اور جن کے پاس پنجابی اور سندھی شناختی کارڈ ہے ان سب کو ابھی تک ٹرین کے اندر یرغمال رکھا گیا۔ دوسری طرف سے جو اسٹیٹ کا جب بیان ہے، اور ہمیں ظاہر اسٹیٹ کے بیان کے اوپر رلائی کرنا چاہیے، اور اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ان 104 لوگوں کو خود رہا کروایا اور بائی فورس رہا کروایا، پراپر آپریشن کر کے رہا کروایا۔ تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں جو اسٹیٹ کا ورژن ہے اسے فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ دوسرا فریق جو ہے وہ اس قسم کے حالات میں ہمیشہ غلط بیانی بھی کرتا ہے، وہ تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ بلکہ اس نے یہ بھی خوف و ہراس پھیلایا ہے کہ 30 اہلکار جو ہیں ہم نے شہید کر دیے ہیں پاکستانی فوج کے۔ اب یہ BLA کا کلیم ہے، جبکہ اس سائڈ سے اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ابھی تک کیجولیٹی رپورٹ نہیں ہے، کوئی آفیشیل رپورٹ نہیں، ان آفیشیل بھی رپورٹ نہیں ہوئے ابھی تک، کیونکہ اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے کہ جب آپ کوئٹہ سے ٹرین کے ساتھ نکلتے ہیں تو آپ 3-3.25 گھنٹے کے بعد آپ بولان ٹنل سے گزرتے ہیں، جس کو 8 نمبر ٹنل کہتے ہیں، 8 نمبر یہ سرنگ ہے، اس کے اندر سے گزرتی ہے ٹرین۔ اور یہ آپ سے سمجھو کہ ایک سائڈ پہ مچھ کا علاقہ ہے جہاں پہ کوئلے کی کانیں ہیں، اور دوسری سائڈ پہ سبی کا علاقہ ہے۔ تو یہ تقریباً مچھ سے لے کے سبی تک کا جو فاصلہ ہے وہ 1.5 گھنٹے کا۔ تو اگر آپ یہاں پہ 3 گھنٹے میں پہنچتے ہیں تو سبی آپ 4.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ اور اب ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہماری جو ٹرینیں ہیں اس کے اندر ریلوے پولیس تو ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے سیکیورٹی گارڈز نہیں ہوتے۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو وزیر بنے ہیں انہیں اب یہاں پہ FCs وغیرہ بھی تعینات کروانی چاہیے ٹرینوں کے اوپر، یا انہیں پرائیویٹ گارڈز رکھنے چاہیے جو پراپر ٹرینڈ ہو، جن کے پاس اسلحہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایئر گارڈز ہوتے ہیں، جو ہوائی جہاز کے اندر 2 ایئر گارڈز ہوتے ہیں جو عام مسافروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس ٹائپ کا انسیڈنٹ ہو جائے تو ایئر گارڈز جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکے۔ تو میرا خیال ہے اسی طرح انہیں ٹرین گارڈز بھی رکھنے چاہیے جو اسی طرح سیولین کپڑوں میں ہو، مسافروں کی فارم میں ہو، اور ہر ڈبے کے اندر ہو، تاکہ ایسی جو صورتحال ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکے۔ تو یہ اب ریلوے کو بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ٹرین کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایسی گڑبڑ ہے۔ پھر یہ ایک انفارمیشن یہ بھی ملی ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے گورنمنٹ کے کچھ حلقے ہیں جن کی طرف سے کنفرم بھی ہے کہ 100 کے قریب دہشت گرد ہیں ٹرین کے اندر، اور اس میں کچھ ایسے دہشت گرد تھے جو مسافروں کے روپ میں ٹرین کے اندر سوار ہوئے اور اچانک وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس ساری کارروائی کی۔ اور کچھ جو ایسے ہیں دہشت گرد ہیں جو باہر سے جو ٹنل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک بم پلانٹ کیا ہوا تھا، اور جب ٹرین بولان ٹنل کے قریب پہنچی تو پہلے بلاسٹ کیا، جب بلاسٹ کیا تو ٹرین رکیں، جب ٹرین رکی ہے تو پھر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹنل کے باہر ہے اور دوسرا حصہ جو آگے سے ٹنل کے باہر ہے۔ انہوں نے اس طرح یہ پلان کیا ہے کہ دونوں سائڈوں سے اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے کور کیا جا سکے۔ تو جو دہشت گرد ہیں 100 کے قریب تو ٹرین کے اندر ہے، اور باقی جو ہیں پہاڑوں کے اوپر مورچہ زن ہے، وہاں پہ مورچے لگائے ہیں انہوں نے۔ اب یہ سارے جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں، کیونکہ یہ پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں اور یہ سارے پہاڑ ان کے دیکھے بالے ہوئے ہیں، تو اسی لیے یہ یہاں پہ چھپ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اس ٹائپ کی یہاں پہ کارروائی کی جا سکے۔ پھر یہ علاقہ بیرن ہے، یہاں سے جو قریب ترین سڑک ہے وہ بھی 24 کلومیٹر دور ہے، یعنی اگر آپ سڑک سے اتریں تو آگے کھائیاں ہیں، آگے پہاڑ ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ٹرین تک پہنچ سکیں۔ اسی لیے جو افواج پاکستان کے جو دستے ہیں وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ڈرونز کے ذریعے کر رہے ہیں، ڈرونز کے ذریعے کارروائی ہو رہی ہے، اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، اور گراؤنڈ ٹروپس جو ہے نا وہ بھی سبی سے روانہ ہوئے، اس سائڈ سے کوئٹہ سے گئے اور وہ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کارڈن آف کر لیا پورے علاقے کو، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ یہ یرغمالیوں کو یہاں سے نکال کے کہیں پہاڑوں میں نہ لے جائیں۔ اور یہ جو BLA کلیم کر رہی ہے کہ جی ہمارے پاس یرغمالی ہیں اور ہم ان کو لے کے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ جنگی قیدی ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو جنگوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا ہے، کیونکہ ابھی تک سر دست ٹرین میں سے کوئی لوگ نہیں اتارے گئے اور نہ ہی لے کے ان کو پہاڑوں کی طرف گئے، اور اگر یہ ہوتا تو سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے فوری طور پر ٹریس کیا جا سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر گوگل کے اوپر بھی جائیں آپ تو وہاں سے بھی آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن بھی مل جاتی ہے، فوری طور پہ بھی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرے خیال ہے ریاست اگر اس سائٹ پہ گئی ہوئی ہے تو ریاست کے لیے بڑا آسان کام ہے کہ یہ گوگل کے ذریعے ان کو دیکھ سکتی ہے کہ کیا ٹرین سے کوئی لوگ نکلے تو نہیں، یا پہاڑوں کے اوپر کوئی موومنٹ تو نہیں ہو رہے۔ چوہے صاحب یہ آپریشن کتنا مشکل ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہے، کوئی شک ہی نہیں کہ بہت ہی مشکل ہے اور بڑا ٹرکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس بم ہے اور ہم نے بمس ٹرین کے اندر لگا دیے ہیں، اور اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ 400 اگر لوگ ہوں، ان میں سے 104 نکل گئے ہیں، تو اب آپ کے پاس 300 لوگ ہیں، اور 300 لوگ اس کے اندر خواتین بھی ہوں، بچے بھی ہوں، پھر آپ کے اپنے سولجرز بھی ہوں، اور اندر لوگ بم لے کے بیٹھے ہوں،
اور انہوں نے ہر بوگی کے اندر بم لگا دیا ہو یا وہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر آپریشن ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر سے آپریشن کریں اور آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر مارے جائیں. تو اپنے لوگ بچانے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوکیشن بڑی خوفناک ہے کہ وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. اگر یہ کوئی سیٹل ایریا ہوتا تو اب تک ظاہر ہے وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا, کوئی آپریشن کیا جا سکتا تھا, زیادہ بڑا آپریشن کیا جا سکتا تھا, جو ظاہر ہے مشکل ہے. پھر تھرڈلی یہ ہے کہ ٹرین جو ہے نا آدھی ٹنل کے اندر ہے آدھی ٹنل کے باہر ہے. اب جو ٹنل کے اندر ہے آپ اس کے اوپر آپریشن کیسے کریں. تیسرا یہ پہاڑ ہے اور دور سے ویزیبل ہے اور جو دشمن ہے آپ کا وہ پہاڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ نشانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب اگر ٹروپس آئیں گے تو وہ کیسے ٹرین تک پہنچیں گے, یا کمانڈوز آئیں گے تو ٹرین کے اندر کیسے جائیں گے. تو یہ ٹیکنیکلی جو ہے ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جب گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ تو وہ یہ ہے کہ فوڈ لوگوں کو پہنچا دی جائے. اور اس پہ اگر وہ رضامند ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے فوڈ کے طریقے سے اس ٹائپ کے جو آپریشن ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں, جہازوں کے اندر بھی, ٹرینوں کے اندر بھی. تو اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ آپریشن ہے. میرا خیال ہے افواج پاکستان کی جو ہسٹری میں جو ڈیفیکلٹ ترین آپریشن ہوں گے ان میں موسٹ ڈیفیکلٹ آپریشن جو ہوں گے ان میں یہ ایک آپریشن بھی ہوگا, یہ شمار ہوگا کیونکہ اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے دہشت گردوں کو بھی ایلیمنیٹ کرتے ہیں. اور دہشت گرد بھی ایسے جن کے پاس ویپنز ہیں اور جو مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. کچھ لوگ تو یہ کلیم کر رہے ہیں 400 ہے. میں نے کہا 400 تو نہیں ہو سکتے لیکن 100 سے زیادہ دہشت گرد یہاں پہ موجود ہیں. لیکن اب اگر یہ آپریشن ہو بھی جاتا ہے اور اس کو صاف بھی کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے حکومت پاکستان کو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا بلوچستان میں. ویسے یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شعیب صاحب, جب اس چیز کو میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ علاقہ بہت ٹرکی ہے اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ مسلسل یہاں موو کرتے رہتے ہیں, یہ ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں, اس لیے ان کی لوکیشن ٹریس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ایریا میں آلریڈی پولیس کی ریٹ نہیں ہے. یہ جس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اس ایریے کو یہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے ہی کنٹرول کرنا ہے. اب پرابلم کبھی سڑک کے اوپر پاکستانی جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے, کبھی یہ ٹرین والا واقعہ ہو جاتا ہے. ابھی تک ہمیں کامیاب آپریشن کر کیوں نہیں سکے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہوم منسٹر نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں, یہ صوبہ ہے جس کے اندر لڑائی چل رہی ہے, جس کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, تو ابھی تک چیف منسٹر صاحب نے ہوم منسٹر تعینات نہیں کیا وہاں پہ کہ جو یہ کام کر سکیں. ایک تو یہ چیز ہے, میرا خیال ہے فوری طور پہ ہوم منسٹر کا بندوبست کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ یا تو آپ ان سب کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور اگر ان کے کوئی جائز مطالبات ہیں تو ان جائز مطالبات کو تسلیم کر لیا جائے, اور اگر ناجائز ہیں تو پھر ان کو بتایا جائے کہ یہ ریاست کے لیے قبول کرنا مشکل ہے. یہ تو پاکستان کو ہی نہیں مانتا. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ نیگوشیشن نہیں کامیاب ہوتی تو پھر ایک آپریشن آپ کو کرنا پڑے گا اور جلدی آپریشن کرنا چاہیے. اس کے اندر اگر آپ کو افغانستان سے مدد لینی پڑتی ہے افغانستان سے مدد لیں, ایران سے مدد لینی پڑتی ہے ایران سے مدد لیں, امریکہ سے مدد لینی پڑتی ہے امریکہ سے مدد لیں, تاکہ ونس فار آر آپ اس معاملے کو ختم کریں. اور اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو پھر یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا, کیونکہ بہت ہی ڈینجرس ہے. خیبر پختونخوا کے اندر سے ہے, پھر بلوچستان کے اندر حالات دونوں سائڈوں پہ خراب ہیں. اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ فون کے ذریعے یہ لوگ افغانستان کے اندر سے رابطے میں ہیں. تو اب سیٹلائٹ فون کے سگنل جب ٹریس ہوئے ہیں اور وہاں سے گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو افغانستان کے اندر سے اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری جو محاذ آئی ہے وہ کس لیول پہ جائیں گے. یعنی پہلے بنو کینٹ کا واقعہ اور اس کے بعد پھر یہ ٹرین ہائی جیک کرنے کا واقعہ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو افغانستان ہے اس کے اندر ایک سرجیکل آپریشن جو ہے پاکستان کو کرنا پڑے گا اور خوفناک قسم کا آپریشن کرنا پڑے گا. اور اگر پاکستان نے کیا تو ظاہر امریکہ بھی پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور اس بات چائنا بھی سپورٹ کرے گا. تو یہ واقعہ جو ہے نا خوفناک ہے, اس سے ہمیں کچھ سبق بھی سیکھنے چاہیے. اور اسٹیٹ نے اگر کوئی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے امیڈیٹلی اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے ریاست کو. ٹھیک ہے. اور یہ پے در پے جو واقعات ہوئے ہیں یہ ہمارے اسٹیٹ کی ناکامی بھی نظر آ رہی ہے. ناکامی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ جو اسٹیٹ کی نرمی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف سے میرا خیال ہے اسٹیٹ کو اب سیدھا ہونا پڑے گا. اور جو پاکستان کے اندر لوگ بھی امن قائم نہیں ہونے دے رہے, میرا خیال ہے ان کے بارے میں بھی آپ ونس فار آل فیصلہ کریں. ٹیبل پہ بیٹھیں, ٹیبل پہ بٹھائیں, جیل سے رہا کرنا ہے جیل سے رہا کریں, نہیں رہا کرنا کلیئر کہیں کہ لو جی بند ہے, کوئی نہ جرنلسٹ چاہے گا نہ یہاں پہ کوئی بات باہر نکلے گی اور اس قسم کی کوئی گفتگو اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو کلیئر ہوں, یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے ایک نرمی بھی چل رہی ہے, پھر ایک سستی بھی چل رہی ہے,
پھر ایک کنفیوژن بھی چل رہی ہے، پھر ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے آپریشن بھی چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، یا آپ لڑیں یا پھر مذاکرات کریں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے تھوڑے سے مذاکرات کر لیتے ہیں، پھر لڑ لیتے ہیں، پھر آپ لڑ لیتے ہیں، پھر آپ تھوڑے سے مذاکرات کر لیتے ایک فیصلہ ہیں. یہ پالیسی نہیں، یہ پالیسی نہیں ہے. کلیئر ہوں، کلیئر ہیڈڈ، ٹرمپ کی طرح صاف کلیئر. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ پہ کلیئرٹی نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں افغان وار جو پہلی تھی، افغان جہاد، ہم کلیئر تھے تو پاکستان نے فائدہ اٹھایا اس کا، یا پاکستان نے اچیو کیا اس کو. دوسرا جو دہشت گردی کی جنگ تھی، پاکستان کلیئر تھا، ہم نے ون کیا. جہاں جہاں کنفیوژن ہے وہاں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب، ہم نے آج صرف یہ ٹاپک ڈسکس کیا، کرنا بھی یہی چاہیے. خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی ہے، لیکن میرا خیال آج ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے. انہوں نے اپنی سیاست چمکائی ہے. بھائی یہ اور موقع ہے، اس وقت ہمیں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. ہم تو ہوتے ہی ہیں، پلیز آپ بھی تھوڑا سا ہو جائیے. اور ایک چیز میں اسپیشلی جی یہاں پہ کہنا چاہوں جی، مسنگ پرسن سے ہمدردی بالکل رکھیں اگر کوئی بے گناہ ہے. ادروائز جب آپ کی فوج آپریشن کرتی ہے یا کوئی بھی مسنگ پرسن کہیں سے شو ہوتا ہے، جو ان کے ہمدرد اٹھ کے آ جاتے ہیں نا، تو یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.